बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया किताब के इसबाक में खुश आमदीद। ये किताब फ़न तजवीद के ऊपर मुश्तमिल है और इंतहाई अहम तरीन रिसाला है। अल्फाज इनके मुख्तसर हैं, लेकिन तमाम ज़रूरी जो तजवीद से मुतल्लिक़ मसाइल हैं इस किताब के अंदर बयान किए गए हैं। कोशिश करेंगे कि इस किताब का एक एक सबक लेके इसको तफसील के साथ रिकॉर्ड करवाया जाए। तो आज इसका सबसे पहला सबक है। आज के इस सबक के अंदर हमने दो बातें पढ़नी हैं। एक तो हमने पढ़ना है मदरसा सोलतिया का तारुफ़, सोलतिया मदरसा कौन सा था, और जो साहिब किताब हैं कारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमहुल्लाह ताला इनका तारुफ़। तो चूँकि कारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमहुल्लाह ताला ने मदरसा सोलतिया में ही तालीम हासिल की थी, इसलिए पहले हम कोशिश करेंगे कि मदरसा सोलतिया का मैं आपके सामने मुख्तसर सा तारुफ़ पेश कर दूँ। उसके बाद फिर जो बाकी हैं ये सारे पॉइंट हम इन्हें इंशाल्लाह एक एक करके हमने डिस्कस करने हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये कारी साहब की हालात ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अहम पॉइंट हैं। तो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आप समझिए कि मदरसा सोलतिया क्या है, इसकी क्यों इतनी अहमियत है। देखिए 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरसगीर से बहुत से उलमा और अहले सरवत हज़रात ने हिजाज़ की तरफ हिजरत की। उसमें बिलखुसूस हज़रत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह साहिब फ़ारूकी मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ताला और हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ताला, इनका नामे नामी सर फ़हरिस्त हैं। इन दोनों हज़रात ने महसूस किया कि जो अहले हिंद हिजरत करके मक्का मुकरमा और गिरदोनवा में आबाद हो रहे हैं, उनकी सही दीनी तरबियत के लिए एक ऐसा मरकज़ कायम किया जाए जहाँ उन हिंदुस्तान के बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए, बिलखुसूस उनका कुरान ठीक किया जाए, उनकी किरत की सही तालीम का इंतज़ाम व इंसराम किया जाए। इसी अजीम मकसद को पेश नज़र रखते हुए मदरसा हिंदिया के नाम से रमज़ानुल मुबारक 1290 हिजरी में हरम मक्का के अंदर एक मदरसे का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन उस वक़्त हालात ऐसे थे कि हिंदुस्तान के हालात की वजह से मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा सख्ती थी और हिजाज़ में भी एक तंगी का दौर था। इन हालात में मदरसे को चलाना बड़ा एक मुश्किल काम था। फिर ऐसा हुआ कि मौसम हज 1290 हिजरी में कलकत्ता की एक मुखय्यर खातून सौलतुन्निसा बेगम अपने लड़की और अपने दामाद के साथ हज के लिए तशरीफ़ लाईं। हर नेक मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हरमैन शरीफैन में कोई सदका जारिया कायम किया जाए, कोई सदका जारिया के तौर पे कोई नेकी और फलाह का काम कर दिया जाए। सौलतुन्निसा साहिबा भी मक्का मुअज़्ज़मा में एक रिबात यानी मुसाफिर खाना कायम करना चाहती थी। इनके जो दामाद थे वो मस्जिद हराम में मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह ताला के हल्का दरस में अक्सर शरीक होते थे। एक मरतबा उन्होंने अपनी जो सास साहिबा थी उनका इस मुबारक इरादे का जिक्र मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह ताला के सामने कर दिया। हज़रत मौलाना ने आगे जवाब में ये इरशाद फरमाया कि मक्का मुअज़्ज़मा में इसी तरह मदीना मुनव्वरा में रिबात मुसाफिर खानों की कोई कमी नहीं है। इससे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ वो ये है कि मदरसा यहाँ पर कायम किया जाए। मक्का मुअज़्ज़मा में कोई ऐसा मुस्तकिल मदरसा नहीं है जो हिंदुस्तान के बच्चों की दीनी तरबियत और रहनुमाई का काम सरअंजाम दे सके। ये वाली बात उनके दामाद ने फिर जाके अपनी सास साहिबा सौलतुन्निसा बेगम के सामने ज़िक्र की। तो वो फिर अगले दिन दोबारा मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह ताला के पास खुद हाजिर हुई और इस राय को इंतहाई खुशी के साथ पसंद किया और मदरसे के लिए ज़मीन ख़रीद कर वक़फ़ कर दी, जहाँ पर फिर मदरसा सोलतिया का क़याम अमल में लाया गया। 14 शाबान में मदरसा सोलतिया की यौम तासीस और इफ्तिताह पर इमारत जदीद में असबाक शुरू हुए। चूँकि ये जो मदरसे के लिए जगह थी सौलतुन्निसा बेगम ने वक़फ़ की थी, इसलिए मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह ताला ने इस मदरसे का नाम ही बेगम साहिबा के नाम के ऊपर मदरसा सोलतिया रख दिया गया। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह ताला के हुक्म पर शेखुल अरब वल अजम अल कारी अल मुक़री इब्राहीम साद शाफ़ी अल मिस्री अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला ने तलबा को कुरान मजीद की तालीम देनी शुरू की। हज़रत इब्राहीम साद मिस्री ही मदरसा के सबसे पहले कुरान मजीद के मुदर्रिस मुकर्रर हुए। इसके बाद हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह ताला ने बुखारी शरीफ शुरू फरमाई। इसके बाद शेखुल हदीस हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला ने मसनवी मानवी का सबक पढ़ाया। इसी के साथ फिर मदरसा के अंदर तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू हो गया। मदरसा के मुस्तफ़ीज़ीन की एक लंबी फहरिस्त है और हमारे हिंदुस्तान से जितने भी अकाबिर उलमा जब तशरीफ़ लेकर जाते थे हिजाज़, तो इसी मदरसा सोलतिया के अंदर ही क़याम पज़ीर होते थे और यहाँ पर ही क़याम करते थे। कारी साहब ने भी इसी मदरसा के अंदर ही अपनी तालीम को हासिल किया है। तो ये तो था मदरसा सोलतिया का तारुफ। अब उसके बाद आगे कारी साहब के हालात ज़िंदगी हैं, इसमें मैंने सीधा सीधा पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं।
اس کے متعلق بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اصل کتاب کا آغاز کریں گے۔ آگے چلتے ہیں قاری صاحب کے تعارف کی طرف۔ قاری صاحب کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام تھا محمد بشیر خان۔ یہ انتہائی متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد میں بھی بھرپور حصہ لیا تھا اور مجاہدین آزادی کی ہر طرح سے مدد کی تھی۔ یہ قائم گنج ضلع فروخ آباد یوپی کے رہنے والے تھے۔ تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا، مالی لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط تھے۔ محمد بشیر خان کو اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے وہ اپنے خاندان سمیت کانپور کے اندر شفٹ ہو گئے، کیونکہ کانپور میں اس وقت دینی علوم کے بڑے بڑے ادارے موجود تھے۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور محمد بشیر خان صاحب نے اس جنگ آزادی کے اندر بھرپور حصہ لیا۔ مجاہدین کی مدد کرنے کی وجہ سے محمد بشیر خان صاحب کا تمام مال و اسباب اور جائیداد وغیرہ ضبط ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جو محمد بشیر خان صاحب تھے یہ اپنے بڑے بھائی کے پاس گوالیار کے اندر چلے گئے، کیونکہ گوالیار میں وہ ایک بڑے مشہور اور معروف آدمی تھے۔ اس کے بعد پھر آخر میں یہ ہوا کہ حالات کی وجہ سے ان کو ہندوستان چھوڑ کر حجاز کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یہ اپنے خاندان کے 17 افراد کے ساتھ حجاز کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں پر رباط برما نامی ایک جگہ پر محمد بشیر خان صاحب وہاں پر رہنے لگے۔ شروع کے حالات ان کے بڑے مشکل ہوئے اور ان کے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ انہی کی سفارش پر حضرت کو پھر وہاں پر کام مل گیا۔ اور کام ان کو کیا ملا تھا؟ آپ کو مکہ معظمہ میں جلد سازی کی اجازت مل گئی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں محمد بشیر خان صاحب نے اپنی دیانت کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے اور کاروبار میں خوب ترقی کی۔ تو یہ محمد بشیر خان صاحب جو تھے ان کے 3 فرزند تھے۔ ان میں سے پہلے جو فرزند تھے بڑے بیٹے وہ تھے محمد عبداللہ مکی، صدر مدرس قرات مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ۔ اسی مدرسہ سولتیہ میں جو شعبہ قرات تھا اس کے یہ صدر مدرس تھے۔ دوسرے نمبر پر تھے خاتمۃ القراء القاری المقری محمد عبد الرحمن المکی، صدر مدرس قرات مدرسہ احیاء العلوم الہ آباد۔ یہ وہی قاری عبد الرحمن مکی صاحب ہیں جن کی کتاب ہے فوائد مکیہ، جو کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر تھے قاری محمد حبیب الرحمن مکی، صدر مدرس قرات مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ۔ تو یہ ان کے 3 فرزند تھے۔ محمد بشیر خان صاحب کا تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ قاری عبد الرحمن مکی صاحب کی پیدائش، تعلیم و تربیت کی طرف۔ قاری عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ 1280 ہجری میں گوالیار میں ان کی پیدائش تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو محمد بشیر خان صاحب کے حالات میں بتایا تھا کہ یہ پھر اپنے خاندان کو لے کے گوالیار بھی کچھ عرصہ یہ منتقل رہے ہیں، بعد میں یہ ہجرت کر کے حجاز تشریف لے گئے۔ تو گوالیار کے اندر ہی قاری عبد الرحمن مکی صاحب کی پیدائش ہوئی تھی۔ جو ان کے والد صاحب تھے محمد بشیر خان صاحب، ان کو اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ تھی، تو انہوں نے اپنے تینوں صاحبزادوں کو، جب یہ حجاز کے اندر منتقل ہو گئے تو انہوں نے اپنے تینوں صاحبزادوں کو مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ آپ ان تینوں کو تعلیم اچھے طریقے سے دلوائیں۔ تو مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان تینوں صاحبزادوں کو مدرسہ سولتیہ کے اندر ہی رکھا اور یہیں پر ہی ان کی تعلیم کا عمل شروع ہوا۔ اسی کے بعد ان کی تعلیم کے بعد جو ان کے بڑے بھائی تھے قاری عبداللہ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ وہی پر شعبہ قرات کے صدر مدرس مقرر ہوئے، اور جو قاری عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے جو اپنی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے اپنی تعلیم تمام تر اپنے بڑے بھائی سے ہی انہوں نے حاصل کی ہے۔ انہوں نے فن قرات کے اندر جو مہارت ہے وہ اپنے بڑے بھائی قاری عبداللہ مکی سے اسی مدرسہ سولتیہ کے اندر ہی قاری صاحب نے حاصل کی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہم نے مزید پڑھ لی ہیں، قاری صاحب کی پیدائش بھی پڑھ لی ہے، تعلیم و تربیت بھی پڑھ لی ہے۔ حضرت قاری عبد الرحمن مکی جب اپنے فن میں کامل ہو گئے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشورہ سے قاری عبداللہ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی اپنے چھوٹے بھائی قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم شریف میں نوافل میں قرآن مجید سنانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ قاری صاحب حرم شریف میں ہر روز نوافل میں 1 منزل قرآن مجید سناتے تھے۔ 1 منزل کم نہیں ہوتا، آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، ان کے 7 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ آپ عمدہ طریقے سے پڑھتے تھے، خوبصورت ادائیگی کرتے تھے، اور ان کا جو لہجہ تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ عرب کے اندر حضرت کی شہرت جا بجا ہوگی، اور آپ اس دوران وہاں پر شاب ہندی کے نام سے مشہور ہوگے۔ شاب کہتے ہیں نوجوان کو، شاب ہندی کا مطلب ہندوستان کا نوجوان۔ 1300 ہجری میں ایک دن ایک محفل میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں بھائیوں کو طلب فرمایا۔ بڑے بھائی تھے قاری عبداللہ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان سے جو چھوٹے بھائی تھے قاری عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور پھر قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ قاری عبداللہ مکی کو تو میں یہاں پر مدرسہ سولتیہ میں ہی رکھتا ہوں، اور میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر ترویج قرآن، تجوید قرات اور لحون عربیہ کا کام کرو۔ چنانچہ پھر آپ ہندوستان واپس تشریف لائے ہیں،
اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خلیفہ تھے حضرت مولانا احمد حسن کانپوری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے مدرسہ جامع العلوم پہنچے ہیں اور قرأت کے صدر مدرس کا آپ نے منصب کو سنبھال لیا ہے۔ تو یہ تھی حجاز سے واپسی۔ شروع میں جب حضرت نے کانپور میں تدریس شروع کی ہے تو طلبہ کی تعداد بہت کم تھی، کیونکہ عوام میں تجوید و قرأت کا ذوق بہت کم تھا، اس لیے ایک دن بددل ہو گئے، اور بددل ہونے کے بعد ان کا ارادہ بنا کہ میں واپس مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں۔ سامان وغیرہ انہوں نے تیار کر لیا، رات گزارنی تھی، صبح کو گاڑی سے انہوں نے ممبئی جانا تھا۔ رات کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ عبد الرحمن تم ہندوستان میں ہی رہو، اللہ نے تم سے بہت کام لینا ہے۔ چنانچہ قاری صاحب جب صبح بیدار ہوئے تو اپنا سارا سامان کھلوا دیا اور واپسی کا ارادہ ترک فرما دیا۔ ہندوستان میں حضرت کا یہ ابتدائی دور تھا، لوگوں کو حضرت کی قدر سے اتنی آگاہی نہیں تھی، لیکن اس خواب کے دیکھنے کے بعد قاری صاحب نے نہایت سرگرمی سے تجوید و قرأت کی نشر و اشاعت کی طرف توجہ دی اور آپ کی محنت رنگ لائی، اور اس کی بدولت لوگوں میں خوبصورت لہجوں کو، خوبصورت قرأتوں کو سننے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا ذوق پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی مقبولیت عطا کی، ہندوستان نہیں، برما نہیں، افغانستان تک سے لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے اور لوگ ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، قرأت ان سے سیکھا کرتے تھے۔ اس موقع کے اوپر الہ آباد کے ایک رئیس تھے حاجی عبداللہ صاحب، انہوں نے ریلوے اسٹیشن الہ آباد سے متصل ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی اور اس میں ایک شاندار مدرسہ احیاء العلوم کا اجرا کروایا۔ حاجی صاحب اور دیگر منتظمین مدرسہ کی یہ خواہش ہوئی کہ تجوید و قرأت کے کام کو فروغ دینے کے لیے مدرسہ فیض عام کانپور سے آپ کو مدرسہ احیاء العلوم میں لایا جائے، کیونکہ جو نیا مدرسہ قائم کیا تھا اس کا نام تھا احیاء العلوم۔ چنانچہ مدرسہ احیاء العلوم والوں کی خواہش پر آپ پھر 1897 میں الہ آباد تشریف لے آئے ہیں۔ قاری صاحب کے مدرسہ احیاء العلوم میں تشریف لانے کے بعد مدرسہ احیاء العلوم کو جو شان و شوکت اور ارتقاء نصیب ہوا ہے، برصغیر پاک و ہند کے کسی ادارے کے اندر ایسی شان و شوکت نہیں آئی ہے۔ قاری صاحب کے تمام تر نامور، مشہور اور جلیل القدر تلامذہ اسی مدرسہ سے ہی فارغ ہوئے ہیں۔ اس کو من جانب اللہ ہی کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ اس شان کی رونق کسی مسند کو تدریس و قرأت کے سلسلے میں پورے ہندوستان میں حاصل نہیں تھی جو احیاء العلوم کی اس درسگاہ کو حاصل ہوئی ہے۔ بڑے بڑے ماہر قراء اور اساتذہ کا سلسلہ قاری عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور وہ سارا اسی مدرسہ احیاء العلوم سے ہی پہنچتا ہے۔ تو یہ تو تھا حجاز سے واپسی۔ آگے ہے علمی مقام اکابر علماء سے تعلق۔ قاری صاحب کا علمی قرأت کے اندر ایک بہت بڑا مقام تھا، آپ کا حافظہ بہت زیادہ قوی تھا۔ حرز الامانی، وجہ التہانی، عقیلہ تراو القصائد للشاطبی، اسی طرح الدرۃ المزیہ، طیبۃ النشر، شیخ جزری وغیرہ، یہ ساری کتابیں حضرت کو زبانی یاد تھیں۔ ہر سال رمضان المبارک میں 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا کرتے تھے، تراویح میں قرآن حدر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود حروف کے مخارج، صفات، حرکات و سکنات اور مد وغیرہ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ لحن جلی تو بڑی دور کی بات ہے، لحن خفی تک بھی حضرت کی قرأت میں واقع نہیں ہوتی تھی۔ حضرت قاری حفظ الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ اشراق، چاش، تہجد، اوابین میں علیحدہ علیحدہ قرآن پاک پڑھتے تھے، گویا کہ تلاوت قرآن مجید کے عاشق تھے۔ تو اسی طرح قاری سراج الحق صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی قاری عبد الرحمن مکی صاحب کو لقمہ لیتے ہوئے کبھی سنا نہیں تھا، اتنا مضبوط ان کو قرآن مجید یاد تھا کہ کبھی ان کو پڑھتے ہوئے غلطی نہیں لگی، اٹکن نہیں آئی کہ لقمہ لینے کی ضرورت پیش آئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح جتنے بھی لہجے تھے، سارے لہجوں پر حضرت کو مکمل عبور حاصل تھا۔ حضرت نے تمام تر فنی تعلیم جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے ہی حاصل کی تھی، اسی لیے حجازی لہجہ، حسینی لہجہ، دیگر عربی لہجوں پر حضرت کو زبردست دسترت حاصل تھی۔ حجازی لہجہ پر خصوصیت سے زور دیتے تھے، اور یہی ذوق آپ کے تلامذہ یعنی شاگردوں کے اندر بھی حاصل رہا ہے۔ عربی لہجوں پر زبردست عبور کی وجہ سے جب محفل میں تلاوت کرتے تھے تو مجمع پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنارس میں ایک عظیم الشان جلسہ تھا، افتتاحی تلاوت قاری صاحب نے کی تو مجمع پر ایک سکوت طاری ہو گیا، اور آپ کی خوبصورت لحن داؤدی ایسی تھی کہ ہر آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ فن تجوید و قرأت میں حضرت قاری صاحب اپنے وقت کے امام تھے، اور ہندوستان میں آپ کی نظیر کوئی اور اتنا قاری قرآن ماہر نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت کو مقابلہ بازی اور تصنع اور بناوٹ سے شدید نفرت تھی۔ یہ حضرت کا علمی مقام تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اکابر علماء سے حضرت کا ایک گہرا اور مثالی تعلق تھا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ جب مالٹا سے رہا ہو کر واپس ہندوستان تشریف لائے ہیں، تحریک خلافت اپنی زوروں پر تھی۔ تحریک خلافت کا ایک بہت بڑا جلسہ قاری صاحب کے مدرسہ احیاء العلوم الہ آباد میں واقع ہوا،
جس میں حضرت شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ دیگر حضرات بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، اسی طرح حضرت سید محمد علی مونگیری صاحب کی خدمت میں بھی قاری صاحب حاضر ہوتے رہتے تھے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کے انتہائی قریبی تعلق تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت حکیم الامت آپ کے استاد بھائی بھی تھے اور پیر بھائی بھی تھے۔ اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جامع العلوم کانپور میں پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ اس لحاظ سے قاری صاحب کے کانپور میں قیام سے ہی حضرت تھانوی کے ساتھ بڑے گہرے اور دیرینہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو حضرت تھانوی نے اپنا فتاویٰ لکھا تھا جو کہ مشہور ہے امداد الفتاویٰ کے نام سے، اس میں جو باب تجوید و قرات ہے اس میں حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری صاحب کا بھرپور تعاون اس میں حاصل رہا تھا اس کے مرتب کرنے میں، بلکہ قاری صاحب نے نون مخفات سے متعلق ایک نہایت علمی مضمون بھی لے کر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ارسال فرمایا تھا جو کہ امداد الفتاویٰ کے اندر شامل ہے۔ تو یہ حضرت کا کچھ علمی مقام تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حضرت نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں سے ایک مشہور ترین کتاب یہی فوائد مکیہ ہے۔ اسی طرح ایک نون مخفات سے متعلق بھی حضرت کا ایک تفصیلی مضمون موجود ہے۔ ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں فوائد مکیہ کے متعلق، تھوڑا سا ہم اس کا تذکرہ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اصل کتاب کو شروع کر دیں گے۔ فوائد مکیہ یہ حضرت کی تجوید کے اوپر انتہائی مقبول عام کتاب ہے جو بر صغیر پاک و ہند کے مدارس میں داخل نصاب ہے۔ مختصر کتاب ہے لیکن انتہائی جامع اور علمی کتاب ہے۔ استاد کے بغیر اس کو سمجھنا مشکل ہے، اس کو خود سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ آپ خود سے کتاب اٹھائیں اور اس کو جیسے اردو میں تحریر لکھی ہوتی ہے تو آپ اردو میں تحریر پڑھ کے سمجھیں، یہ ایسی کتاب نہیں ہے۔ یہ فن کی ایک دقیق ترین کتاب ہے، اس کے باوجود بھی بر صغیر میں یہ طبع ہوتے ہی انتہائی مقبول ہو گئی، اور اسی کتاب کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مشہور قراء کرام نے اس کی تشریح و توضیح کے لیے حواشی بھی لکھے ہیں، اس کی شروحات بھی لکھی گئی ہیں، اور اسی کتاب کا جو درس ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایک ایک کر کے۔ تو یہ حضرت کا کچھ تھوڑا سا مختصر سا تعارف تھا، اکابر علماء سے تعلق بھی میں نے بتا دیا، فوائد مکیہ کتاب کا تعارف بھی بتا دیا۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہم کتاب کا خطبہ شروع کریں گے اور پھر ایک ایک کر کے مکمل کتاب کو مکمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ مقدمہ کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم خطبہ اور اس کی تشریح سمجھیں گے۔ دیکھیں آپ خطبے کی عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے، آخر میں تشریح کریں گے۔ مقدمۃ الکتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اللہ کی رحمت ہو اور سلامتی ہو رسولوں کے سردار، ہمارے نبی، ہمارے سفارشی، ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر تمام کے تمام۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا ہے، تشریح کرتے ہیں۔ لیکن تشریح سے پہلے آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ اس کتاب کا نام فوائد مکیہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو چونکہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے مشہور مدرسہ سولتیہ میں اپنے بڑے بھائی قاری عبداللہ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے تجوید و قرات پڑھی تھی، بعد میں پھر ہندوستان تشریف لا کر انہوں نے اسی تجوید و قرات کے علم کا فروغ دیا تھا۔ تو چونکہ مکہ مکرمہ میں ہی حضرت نے یہ علم حاصل کیا تھا تو اسی لیے مکہ مکرمہ کی طرح نسبت کرتے ہوئے اس کا نام مکیہ رکھا گیا۔ اور فوائد سے مطلب یہ کہ اس میں علم تجوید سے متعلقہ اہم اور ضروری فائدہ مند مضامین حضرت نے ذکر کیے ہیں۔ تو ہو گیا فوائد مکیہ کتاب کا نام کیوں رکھا گیا۔ پھر اس میں آپ کتاب کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل اور سمجھ لیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں ایک مقدمہ ہے اور 3 باب ہیں۔ پہلے باب میں 5 فصلیں ہیں، دوسرے باب میں 8 فصلیں ہیں، تیسرے باب میں 4 فصلیں ہیں، اور اس کے بعد خاتمہ ہے، خاتمے میں 2 فصلیں ہیں۔ یہ ساری تفصیل جب انشاءاللہ ہم کتاب شروع کریں گے تو ہم وہاں پر بھی تفصیل سے سمجھ لیں گے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ شروع میں ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کو آپ مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقدمہ کا مطلب ہوگا آگے ہونے والی۔ تو چونکہ جو کتاب کا مقدمہ ہے یہ کتاب سے اول ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے، آگے ہونے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو مقدمہ پڑھیں، اسے مفعول کا صیغہ تب بھی ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوگا آگے کی ہوئی چیز۔ تو یہ بھی چونکہ آگے ہوتی ہے کتاب سے اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو مقدمۃ الکتاب میں ہوتا کیا ہے؟
دیکھیں کتاب کے جو ضروری اہم مسائل اور مضامین ہوتے ہیں ان کا سمجھنا بعض اوقات کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ فن کی باریکیوں سے متعلق کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ وہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں پھر جو کتاب کے مضامین ہیں پھر اس کا سیکھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مقدمے کے اندر اس کتاب سے متعلقہ اہم باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے جس کو سیکھ کر پھر آپ کتاب کو سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علم تجوید ہی ہے، اس میں علم تجوید کے اصول مشتمل ہیں اس کتاب میں۔ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا تجوید کہتے کس کو ہیں، تجوید کی تعریف کیا ہے، تب آپ نے تجوید کے اصول پھر آپ کیا سیکھیں گے، کیا سمجھیں گے۔ تو مقدمے میں ہم انشاءاللہ تجوید کہتے کس کو ہم یہ بھی سیکھ لیں گے۔ جو میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی، اس کے علاوہ کچھ اور مثالیں بھی اس کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو مقدمۃ الکتاب میں وہ مسائل اور مضامین ہوں گے جن کا سیکھنا اور سمجھنا یہ ضروری ہے۔ پہلے وہ سیکھے جائیں گے، سمجھے جائیں گے، پھر اس کے بعد کتاب سیکھی اور سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ یہ علم تجوید، علم قرأت کے اوپر کتاب ہے، قرآن مجید سے ہی اس سے بحث کی جائے گی، اور قرآن مجید کا آغاز بھی چونکہ بسم اللہ یعنی تسمیہ سے ہوتا ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اس کتاب کا آغاز بسم اللہ یعنی تسمیہ سے کیا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ کوئی بھی اہم کام ہو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر بھی قرآن مجید کی اتباع اور پیروی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی تسمیہ کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کی ہے۔ اس میں تعریف میں تھوڑا سا دیکھ لیں، پہلا لفظ ہے الحمد۔ الحمد اس کا مطلب ہے تمام تر تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں حقیقی ہے وہ تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگلا لفظ ہے للہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے، یعنی واجب الوجود ذات کا یہ اسم گرامی ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا نہ ہونا یہ محال ہے، جو کہ تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ یہ اس ذات کا نام ہے جو ایک چیز کو پالنا شروع کرے اور پالتے پالتے پرورش کرتے کرتے اس کو درجہ کمال تک پہنچا دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ آپ دیکھیں بیج سے اللہ تعالیٰ پودے کی پرورش کرنا شروع کرتے ہیں، پودا نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، درخت بنتا ہے، پھول اور پھل لگتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ اپنے درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ انسانوں کو آپ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، لیکن ایسا ایسا اللہ تعالیٰ پرورش کرتے کرتے اس کو جوانی میں عروج تک پہنچا دیتے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آگے ہے العالمین، تمام جہانوں کو، یعنی یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، صرف جانوروں کی بات نہیں ہے، صرف جنات کی بات نہیں ہے، صرف فرشتوں کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوق، جتنے جہان ہیں، جو مخلوق جہاں جہاں پر رہتی ہے، اللہ کی ذات بیک وقت تمام کی پرورش کرنے والی ہے، پالنے والی ہے۔ یہ تو ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے ہے والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے رحمت، اللہ کی رحمت نازل ہو، سید المرسلین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ سید کہتے ہیں سردار کو، مرسلین بھیجے ہوئے رسول۔ جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں ان تمام رسولوں کے جو سردار ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی سید المرسلین، رسولوں کے سردار پر نازل ہو۔ اور صرف رسولوں کے سردار نہیں ہے، سیدنا ہمارے بھی سردار ہیں، تمام کی تمام مخلوق، تمام کے تمام انسانوں اور جنات کے سردار ہیں۔ آگے فرمایا نبی جنا، ہمارے نبی بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ دیکھیں جو رسول ہوتا ہے وہ ایک مستقل صاحب کتاب ہوتا ہے، ایک اس کو مستقل شریعت دی جاتی ہے، اور جو نبی ہے وہ نبی اسی رسول کی شریعت کی اتباع کرتا ہے، اس کو ایک مستقل کتاب اور مستقل شریعت نہیں دی جاتی۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جو رسول ہے وہ نبی بھی ہوگا، لیکن جو نبی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ تو ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ رسولوں کے سردار میں رسول کا ذکر آ گیا، نبی جنا میں نبی کا ذکر آ گیا۔ ہمارے نبی پر صلاۃ و سلام نازل ہو۔ آگے فرمایا شفیعنا، ہمارے سفارشی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قیامت میں ایک بڑی نعمت حاصل ہوگی جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ مخلوق کا حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی سفارش سے بہت سے گناہگار امتی جنت کے اندر جائیں گے۔ تو ہمارے یہ سفارشی بھی ہوں گے کل قیامت کے دن۔ ومولانا، اور مولا کی دو معنی کیے گئے ہیں، ایک مولا کا معنی دوست ہے، دوسرا مولا کا معنی سردار ہے۔ یہاں پر سردار کا معنی زیادہ مناسب ہے۔ ہمارے سردار پر کون ہے وہ؟ آگے ان کا نام نامی ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اچھا، محمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں، اور اس کے مقابل دوسرا لفظ ہوتا ہے احمد۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام گرامی ہیں، محمد بھی ہے کہ سب سے زیادہ جس شخصیت کی تعریف ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اسی طرح جتنی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہے اتنی تعریف اور کوئی نہیں کر سکا ہے۔ یہ تو ہو گیا محمد۔ اس کے بعد آگے ہے آل۔ دیکھیں، آل کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک آل کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ساری کی ساری آ جائے گی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آ جائیں گی۔ اور دوسرا آل کا ایک معنی کیا جاتا ہے متبع، یعنی اتباع کرنے والے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی آ جائیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے اصحاب۔ اصحاب یہ جمع ہے صحابہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لائے ہیں، آپ کی صحبت سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ اس کے بعد آگے ہے وازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، ازواج مطہرات پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے صرف نام ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ عنہا، تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ، چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ، پانچویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ، چھٹے نمبر پر حضرت ام سلمہ، ساتویں نمبر پر حضرت زینب بنت جہش، اور آٹھویں نمبر پر حضرت ام حبیبہ، اور نویں نمبر پر صفیہ بنت حیی، دسویں نمبر پر میمونہ بنت حارث، اور 11ویں نمبر پر ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ۔ اس کے علاوہ جو حضرت ریحانہ بنت شمعون، ایک قول کے مطابق یہ حضرت کی بیوی تھی اور ایک قول کے مطابق یہ حضرت کی لونڈی تھی۔ تو یہ حضرت کی جو بیویوں کے نام تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر بیویوں پر بھی نازل ہو۔ اس کے بعد آگے ہے ذریاتہ اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر ذریات، یہ جمع ہے ذریت ان کی، آپ کی اولاد پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کون ہیں؟ ان میں دیکھیں جو بیٹے ہیں، بیٹوں میں پہلے نمبر پر ہے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت طیب یا طاہر رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں ان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم، یہ ساری ہیں۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ حضرت ابراہیم ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹے جو تھے وہ چھوٹی عمر کے اندر ہی وفات پا گئے تھے، لیکن جو چاروں بیٹیاں تھیں انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا بھی ہے اور ہجرت بھی کی ہے۔ تو یہ یہاں تک تعارف تھا خطبے کا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کے مقدمہ کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم تجوید کی اہمیت اور ضرورت کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر اور صحابہ کرام پر بھی سلامتی کی دعا کر دی ہے۔ یہاں سے مقدمے میں جو باقی اہم ترین باتیں ہیں وہ اصل میں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ پہلی بات جو حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے، جاننا چاہیے قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ حضرت کی عبارت ہے، ہم آج کے سبق میں اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ پر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، ہم نے اس قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب ترتیل کے ضمن میں علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ ترتیل کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید اور اس کی جملہ صفات کے ساتھ ادا کرنا، اسی کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی دیگر آیات بھی ہیں۔ ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اور یہی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ تلاوت کا حق ادا کریں گے وہی حقیقت میں ایمان لانے والے ہوں گے، اور تلاوت کا جو حق ادا ہوگا وہ علم تجوید سے ہی ادا ہوگا، علم تجوید کے علاوہ کسی اور علم سے ادا نہیں ہوگا۔
پھر اسی طریقے سے اگر آپ تجوید کے متعلق دیکھتے ہیں تو آپ کو بے شمار احادیث بھی ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اگر اس طریقے سے قرآن مجید نہیں پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت قتادہ تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسے ہوتی تھی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا مد کے ساتھ ہوتی تھی، پھر اس کو آگے پڑھ کے بھی دکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب پڑھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کو پڑھ کے دکھا دیا، اور بسم اللہ میں جو لام تھا اس کو لمبا کیا بسم اللہ، اس کے بعد جو الرحمن تھا اس کو لمبا کیا الرحمن، پھر اس کے بعد جو الرحیم تھا اس کی ہا کو لمبا کیا الرحیم۔ تو اس طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کو پڑھ کے بھی دکھایا۔ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسے ہوتی تھی، تو ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حرف بحرف تھی۔ ایک اور دوسری روایت میں منقول ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تلاوت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے تلاوت کرتے تھے؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین کہتے پھر ٹھہر جاتے، الرحمن الرحیم کہتے پھر ٹھہر جاتے، اور یہ روایت باقاعدہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد، یعنی جو شخص قرآن مجید کو اس خوبی کے ساتھ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت پڑھے۔ ابن ام عبد سے کون مراد ہیں؟ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو تجوید اور قرأت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ملکہ عطا کیا تھا، اور وہ بڑا خوبصورت قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، یعنی قرآن مجید کو عرب کے لہجے میں اور عرب کی آوازوں میں پڑھو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا لب و لہجہ اور ان کی ادا وہ بالکل تجوید کے مطابق ہوتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تعلیم دے دی کہ تم جو عرب کا لہجہ ہے، عرب کی قرأت ہے، تم اس کے مطابق تم قرآن مجید کو پڑھو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقرئ القرآن من اربعۃ من عبداللہ ابن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ وابی بن کعب ومعاذ بن جبل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آدمیوں سے قرآن مجید سیکھو، قرآن مجید پڑھو۔ کون سے 4 آدمی؟ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود، دوسرا حضرت سالم، تیسرا ابی بن کعب، اور چوتھا معاذ بن جبل۔ یہ چاروں صحابہ کرام تھے اور قرآن مجید بہت اچھا اور خوبصورت پڑھتے تھے۔ یہ ساری احادیث اور ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم صرف اسی شخص سے لینی چاہیے جو پڑھنے کے اندر ماہر ہو، کیونکہ اگر آپ ماہر استاد سے سیکھیں گے تو آپ کی ادائیگی بھی بالکل درست ہوگی، اور اگر آپ کسی ماہر استاد سے نہیں سیکھتے ہیں جس کا اپنا قرآن مجید ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کی قرأت کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ اس طرح اگر آپ حدیثوں کو شمار کریں گے تو آپ کو مزید بھی حدیثیں مل جائیں گی، جیسا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں قرآن کے حافظ اور ماہر کو کہا جائے گا قرآن پڑھ اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جس طرح ترتیل سے تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح ترتیل سے تو اب یہاں پر بھی پڑھ، تیرا مقام وہی ہوگا جہاں جا کر قرآن مجید کی تو آخری آیت پڑھے گا۔ پھر اسی طرح اگر آپ اور دیکھیں گے احادیث سے ہٹ کر عقل بھی یہی کہتی ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنا یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ جیسے انسان اپنے متعلق یہ سوچتا اور خیال کرتا ہے کہ میرا کھانا پینا اچھا ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، میری رہائش اچھی ہو، جب اپنے متعلق ہر چیز کو اچھا پسند کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق بھی اس کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، اس کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک بات اور یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید ہے عربی زبان میں، اور اس کے کل 29 حروف ہیں، اس کے حروف تہجی یا اس کے الفابیٹ ہم کہہ لیں اس کو۔ اگر ان حروف کو اپنے اپنے مخارج اور اپنی اپنی صفات سے ادا نہیں کریں گے تو یہ حروف عربی نہیں رہیں گے بلکہ یہ حروف عجمی بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ضاد کی جگہ پہ ذال پڑھ دیں گے
تو وہ لفظ بالکل تبدیل ہو جائے گا. یہ اسی طرح اگر آپ تو کی جگہ پہ تا پڑھ دیں گے تو بھی وہ لفظ بالکل تبدیل ہو جائے گا. وہ آگے غلطی انشاءاللہ ساری ایک ایک کر کے آئیں گی. آج کے سبق کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوائد مکیہ مقدمہ کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے علم تجوید کی اہمیت کو پڑھا تھا. آج کے اس سبق سے لحن کا بیان شروع ہو رہا ہے. لحن کہتے کس کو ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. کتاب کی عبارت ہے: اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطا وار کہلائے گا. پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا. آگے بھی عبارت ہے لیکن وہ ہم نے یہاں پر ابھی نہیں لکھی، وہ انشاءاللہ آگے چل کے لکھیں گے. پہلی بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں، پڑھنے والا خطا وار کہلائے گا. خطا وار کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار. تو اگر قرآن مجید تجوید سے پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے قرآن مجید تجوید سے نہ پڑھا تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا. گناہ گار اس لیے ہوگا کہ اس نے قرآن مجید کی مخالفت کی ہے، اس نے حدیث کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اسی اسلوب، اسی طرز اور اسی طریقے کے مطابق پڑھیں جس اسلوب، جس طرز اور جس طریقے پر یہ نازل ہوا ہے، اور یہ نازل ہوا ہے تجوید کے ساتھ. لہذا اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی لازم اور ضروری ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں. اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا. دیکھیں یہاں سے غلطیوں کی نشاندہی شروع کر رہے ہیں کہ تجوید کے اندر کون کون سی انسان غلطی کرتا ہے. اب دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے لحن کا بیان شروع ہو رہا ہے. لحن کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں لحن کہتے ہیں غلطی کو. اور قرآن مجید میں جو انسان غلطی کرتا ہے پڑھنے میں، اس غلطی کی 2 قسمیں ہیں. ایک ان میں ہے لحن جلی اور دوسری ہے اس میں لحن خفی. لحن جلی یہ کہتے ہیں واضح غلطی یعنی بڑی غلطی، اور لحن خفی کہتے ہیں پوشیدہ اور چھوٹی غلطی کو. اب قراء کی اصطلاح کے اندر تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا قاعدے اور اصول کے خلاف پڑھنا یہ لحن جلی کہلاتا ہے. اور یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو علم تجوید سے ناواقفیت کی وجہ سے لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا. جیسے آتا ہے کل، آپ نے دیکھا ہوگا نا جو چاروں کل ہے اما پارا کے بالکل آخر میں، وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے کل سے. کل یا ایھا الکافرون، کل ھو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس. وہاں پہ لفظ آ رہا ہے کل. اب اس کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر کہو. اگر کسی نے اس کو قاف کے بجائے اس کو پڑھ دیا کل، اس دوسرے کاف سے اگر کسی نے پڑھ دیا تو اب ترجمہ بالکل غلط ہو جائے گا. اب اس کا مطلب ہوگا کھاؤ. تو یہ دیکھیں ایک حرف کے تبدیل کرنے سے جو اس کا ترجمہ تھا، اس کا معنی تھا، وہ بالکل الٹ ہو گیا. یہ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے ندخلہم ظلا ظلیلا. یعنی ہم جنتیوں کو داخل کریں گے گھن سائے کے اندر، یعنی جنت کے اندر جو سائے ہوں گے وہ بہت گھنے ہوں گے. اب بالفرض اگر آپ اس میں یہاں پہ یہ جو تو کے بعد والا ضا ہے، اس کے بجائے اگر کسی نے یہ والا ذال پڑھ دیا تو اب اس کا مطلب بالکل الٹ ہو جائے گا، کیونکہ ذلن ذلیلا کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کرنا، ذلیل ہونا، یعنی ہم ان کو ذلت کے اندر داخل کریں گے. اب یہ دیکھیں مراد باری تعالیٰ کے بالکل برعکس ہو چکا ہے. یہ اسی طریقے سے کسی نے وصیف کی جگہ پہ وصیف پڑھ دیا. صیف کا مطلب ہوتا ہے موسم گرما، اور سیف کا مطلب ہوتا ہے تلوار. تو یہ پورے کا پورا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہم یہاں پہ کچھ آپ کو مثالیں دکھا دیتے ہیں قرآن مجید سے، کچھ اور بھی لکھ کے دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ والی بات واضح ہو جائے کہ اس طریقے سے پڑھنے سے تجوید کے خلاف اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید کا مطلب اور مفہوم بالکل غلط ہو جائے گا. جیسے ایک آگے اس کی مثال میں نے آپ کو بتا دی کل، اور کل کی بتا دی. ندخلہم ظلا ظلیلا کی مثال بتا دی. یہ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے اجل، اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، اور اجل یہ عربی میں موت کو کہا جاتا ہے. یہ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے الا حمزہ کے ساتھ، یہ خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. اور اگر کسی نے اس کو الا پڑھ دیا تو اس کا مطلب خبردار کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر ہونا. بے شمار مثالیں ہیں. یہ عین کے ساتھ قاف ہو، اقرب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچھو، اور اقرب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قریبی. تو اگر آپ شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو آپ اس کو گن نہیں سکیں گے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں لحن جلی، اور لحن جلی سے بچنا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے. اگلا جملہ دیکھیں. یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا. گھٹا کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، بڑھا کا مطلب ہوتا ہے بڑھا دینا. یہ لحن جلی ہی کی دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے. لحن جلی کی پہلی قسم یہ تھی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا. اس کی ہم نے کچھ مثالیں پہلے پڑھ لی ہیں. یہاں سے آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی لفظ قرآن مجید میں نہیں تھا، آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا تو بھی یہ لحن جلی ہے.
یا ایک لفظ قرآن مجید میں موجود تھا، آپ پڑھتے پڑھتے اس لفظ کو آپ نے حذف کر دیا، تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ ہوتا ایسے یہ عام طور پر یہ جو ہوتا ہے نا، یہ الف کے اندر ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے ہے کہ جو حافظ ہوتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کو تو تیزی کے اندر پڑھنے کے لیے جو آخر والا الف ہوتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو یہ والی غلطی اکثر بیشتر یہ ہوتی ہے کہ یا تو الف گرا دیتے ہیں یا الف اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کانا یاکلان الطعام۔ وہاں پہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کانا یاکلان الطعام۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے نا، یہ جو کان ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ دونوں جنت سے کھانا کھاتے تھے۔ اگر کس نے اس کو پڑھ دیا کانا، اگر کس نے جو آخر والا الف ہے یہ الف کس نے گرا دیا، تو اب اس میں وہ دونوں والا ترجمہ نہیں ہوگا، اس میں ترجمہ ہوگا وہ ایک۔ تو اب دیکھیں بات تو دو کی ہو رہی تھی اور ہم نے ایک حرف گرانے کی وجہ سے جو متکلم بات کہہ رہا تھا ہم نے اس کا بالکل ہی معنی مقصود کے برعکس کر دیا۔ یہ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے انہی کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے متعلق قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب کسی نے اگر یہ قالا کے آخر سے الف گرا دیا اور اس کو ایسے پڑھ دیا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، تو اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ انہوں نے آدم علیہ السلام نے، مطلب اسے بی بی حوا وہ نکل جائیں گی۔ یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں علم القرآن، کہ رحمان کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اگر کسی نے علامہ کے بدلے میں اس کو پڑھ دیا علامہ، اب اس میں مطلب یہ بنے گا کہ دو بندوں نے قرآن مجید کی تعلیم دی، حالانکہ پیچھے ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ایک حرف بڑھانے سے وہ ایک کے بجائے اب دو ذات بنا دیا آپ نے، رحمان کی ذات آپ نے ڈبل کر دی، جو کہ کلمہ کفر ہے۔ اس کی بھی آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی کہ کوئی حرف اگر اپنی طرف سے آپ بڑھا دیتے ہیں یا کوئی حرف اپنی طرف سے آپ گھٹا دیتے ہیں تو اس سے بھی بالکل ترجمہ معنی اور مفہوم کے اندر غلطی پیدا ہو جاتی ہے۔ یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ دیکھیں وہی لحن جلی کا ہی بیان ہے۔ لحن جلی کی کچھ صورتیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں، لحن جلی کی آخری صورت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ حقیقت کے اندر یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی حرف قرآن مجید میں ساکن تھا، آپ نے اس کو متحرک کر دیا، تو یہ بھی لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے۔ مثال کے طور پہ خلقنا، اگر کسی نے اس کو یہ پڑھ دیا خلقنا، اب یہ ترجمہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ ساکن تھا، آپ نے متحرک کر دیا کاف کو، کیونکہ خلقنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا، اور خلقنا کا مطلب ہوتا ہے اس نے ہمیں پیدا کیا، تو ترجمے میں دیکھیں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ اسی طریقے سے فعلنا میں بھی ایسے ہی ہے، فعلنا کا مطلب ہے ہم نے کیا، اور اگر کسی نے اس کو ایسے کر دیا فعلنا تو اس کا مطلب یہ بنے گا کسی نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا۔ تو اس طرح بالکل جو اس کا معنی ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا۔ متحرک کو ساکن کر دیا، اس کی بھی بالکل ایسے ہی مثالیں ہیں جو کہ آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی۔ تو آگے حضرت نے فرمایا کہ پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ اگر آپ نے یہ والی غلطیاں کی ہیں، لحن جلی والی غلطیاں کی ہیں، تو پڑھنے پر ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن مجید کو مراد باری تعالیٰ کے برعکس پڑھ رہے ہیں، اس کے برخلاف پڑھ رہے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے اپنی کتاب احیاء العلوم میں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن مجید ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ وہ لعنت قرآن مجید جو کرتا ہے اس کی وجہ ایسے ہی ہے کہ آپ قرآن مجید کو ایسے طرز، ایسے طور اور ایسے طریقے پر پڑھ رہے ہیں جس طرز، طور اور طریقے کے خلاف قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو یہاں تک بات تھی لحن جلی کی، اس کے بعد آگے شروع ہو رہا ہے لحن خفی، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا مقدمہ ہے، اس کا سبق نمبر 5 ہم پڑھیں گے، لحن خفی کا بیان۔ لیکن اس سے پہلے لحن جلی وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یہاں سے لحن خفی شروع کیے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے متعلقہ تشریح کریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف مع حرکت اور سکون کے ثابت رہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں اس سے پہلے لحن جلی ہم پڑھ چکے ہیں، جو لحن خفی ہے وہ بیان کیے جا رہا ہے۔ خفی کہتے ہیں چھپا ہوا ہونا، یعنی ایسی غلطی جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اصل میں جو لحن خفی ہے یہ صفات عارضہ میں خلل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے را پر زبر یا فتح ہو، زبر ہو یا پیش ہو،
اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو باریک پڑھ دے گا تو یہ لحن خفی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب رب، اب یہاں پہ را کو پر کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اس کو پڑھ دیتا ہے رب تو یہ لحن خفی ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، کسرہ ہے، تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو پر پڑھ دے گا، موٹا پڑھ دے گا، تو بھی یہ لحن خفی ہے۔ اسی پہلی مثال میں اگر آپ دیکھ لیں الحمدللہ، یہ چونکہ پہلے زیر ہے تو اس کو للہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھ دیتا ہے الحمدللہ تو یہ لحن خفی ہے۔ یا اسی طریقے سے غنہ زمانی نہ کرنا، اخفا نہ کرنا یا اس کی مقدار کم کر دینا، ان سب قسم کی اغلاط کو حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مراد لیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو لحن خفی ہے، غلطی تو ہوتی ہے اس میں، لیکن اس میں لفظ کا حرف بھی باقی رہتا ہے، اس کی حرکت بھی باقی رہتی ہے، اس کا سکون بھی باقی رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں حرف تبدیل ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس میں حرکت تبدیل ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ اگر کسی لفظ پر کسی حرف پر ساکن ہے تو ساکن کی جگہ پر آپ متحرک پڑھ دیتے۔ یہ والی غلطیاں نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ والی غلطیاں ہوں گی تو یہ لحن خفی نہیں ہوگا بلکہ یہ لحن جلی ہوگا۔ ہوتا کیا ہے اس میں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی عارضی صفت ہوتی ہے، اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اس صفت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے اس کو پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو اس لیے اس کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہم اس کو کلیئر کر چکے ہیں۔ اگلی بار دیکھیں، صرف بعض صفات جو تحسین حروف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، یعنی لحن خفی کے اندر وہ صفات کے اندر خلل واقع ہوتا ہے جو تحسین حروف سے تعلق رکھتے ہیں۔ تحسین کہتے ہیں اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، یعنی اگر ان صفات کا لحاظ رکھا جائے تو وہ لفظ اور وہ حرف اچھا اور خوبصورت پڑھا جاتا ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور غیر ممیزہ ہیں۔ اب غیر ممیزہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، صفت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صفت لازمہ اور ایک ہوتی ہے صفت عارضہ۔ جو صفات لازمہ ہیں وہ ممیزہ ہوتی ہیں اور صفات عارضہ وہ غیر ممیزہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر حضرت کی مراد صفات عارضہ ہی ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز اور آپ واضح رکھیں کہ یہ جو حضرت نے اصطلاح استعمال کی ہے کہ غیر ممیزہ سے صفات عارضہ مراد لی ہیں، اس طرف حضرت کی اپنی اصطلاح ہے۔ حضرت کے علاوہ جو دیگر اس فن کے مدون کرنے والے ہیں انہوں نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی ہے، کیونکہ حضرت نے خود یہ کیسے مراد لی، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ حضرت خود ہی آگے چل کے فرماتے ہیں اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف مع حرکت اور سکون کے ثابت رہے، صرف بعض صفات جو تحسین حروف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، یہ حضرت کے خود الفاظ ہیں۔ اس سے یہ والی بات واضح ہو گئی کہ تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات عارضہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے حضرت نے خود فرمایا کہ پہلی قسم کی غلطیوں کو لحن جلی اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا یہ لحن خفی ہی ہوتا ہے۔ باقی رہی بات یہاں پر کہ صفات عارضہ ہے کون سی ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، کیا وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے خود ہی تفصیل سے باب آئے گا، اس کے اندر ہم اس کو تفصیل سے سمجھ لیں گے۔ یہاں تک تو بات ہوگی لحن خفی کی۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ یہ اگر ادا نہ ہو، یعنی صفات عارضہ کا اگر آپ خیال نہ رکھیں تو خوف ہے عقاب کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا خوف ہے۔ تحدید کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب لوگ قرآن مجید میں لحن خفی کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ صفات عارضہ کی وجہ سے حرف کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جب صفات عارضہ ادا نہیں کریں گے تو حرف میں وہ خوبصورتی نہیں رہے گی جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اسی کو علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے وَهُوَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ وَزِينَةُ الْأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، یعنی یہ علم تجوید اسی طرح تلاوت کا زیور بھی ہے اور فن ادا اور علم قرات کی زینت بھی ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی۔ یہاں پہ آگے حضرت خود فرما رہے ہیں کہ پہلی قسم کی غلطیوں کو لحن جلی اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت خود فرمایا پہلی قسم کی غلطیوں کو لحن جلی اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک لحن خفی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے چل کے تجوید کس کو کہتے ہیں، تجوید کی کیا تعریف ہے اور اس فن کا کیا موضوع ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 6 ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے لحن کی ہم 2 قسمیں پڑھ چکے ہیں، آج کے اس سبق سے ہم علم تجوید کی تعریف پڑھیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا تجوید کے معنی ہر حرف کو اپنے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا، یعنی جتنے بھی حروف ہیں 29 حروف ہیں کل حروف تہجی، ان میں سے ہر حرف کو اپنے مخرج سے، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، ہر حرف کے نکلنے کا ایک الگ اور ایک مخصوص جگہ ہے
جہاں سے اس حرف کو نکالا جاتا ہے، اس حرف کو پڑھا جاتا ہے، اسی مخرج سے حرف کو ادا کرنا ہے۔ پھر اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں، ان صفات میں سے کچھ صفات لازمہ ہوتی ہیں، کچھ صفات عارضہ ہوتی ہیں، تمام صفات کے ساتھ حرف کو ادا کرنا۔ یہاں پر آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ تجوید کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیں تجوید یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ یہاں پر حضرت علم تجوید کی تعریف مراد لے رہے ہیں، تو دو چیزیں ہیں تجوید میں، ایک ہے مخارج اور دوسرا ہے صفات۔ ان دونوں میں کمال حاصل کرنا، ان کے مطابق قرآن مجید کو صحیح اور اچھے طریقے سے پڑھنا، اور اس پڑھنے کے اندر کسی قسم کا تکلف، تصنع اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہی علم تجوید کی ضرورت ہے۔ تکلفات میں کیا چیزیں داخل ہیں، ان سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ضرورت سے زائد ہونٹوں کا حرکت دینا، جلدی جلدی پلکوں کا بند کرنا، ناک کا پھلانا یا پیشانی پر بل ڈال دینا وغیرہ، ان سارے تکلفات سے بچ کر مکمل طور پر لطافت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھائی اور خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی حروف ہونی چاہیے، جیسا کہ مقدمہ جزریہ میں علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، مکملا من غیر ما تکلف باللطف فی النطق بلا تعسف، یعنی قاری مکمل ادا کرنے والا ہو بغیر کسی تکلف کے، ادا میں عمدگی کے ساتھ، بغیر بیرا ہونے کے۔ تو یہ علم تجوید کی تعریف ہے۔ تو جب کیونکہ تعریف اس لیے پہلے کی ہے کہ جب تک تعریف معلوم نہ ہو تو پھر اس وقت یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کس فن کے اندر بحث کر رہے ہیں، تو اس لیے حضرت نے یہاں پہ پہلے تعریف کر دی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ اس فن کو جو وضع کیا گیا علم تجوید کے فن کو، تو اس کے وضع کرنے والے دو قسم پر ہیں، ایک ہے من حیث الادا اور دوسری ہے من حیث القواعد۔ من حیث الادا یعنی پڑھ کر بتلانے والے، ان میں سب سے پہلے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ذات مقدسہ ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا، اسی طرح قواعد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پڑھا دیا۔ چونکہ صحابہ کرام اہل زبان تھے، ان کو قواعد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب بعد میں عرب و عجم کا اختلاط ہوا تو قواعد کی ضرورت پیش آئی، تو پھر علم تجوید کے قواعد کو وضع کیا گیا، مقرر کیا گیا اور طے کیا گیا۔ تو یہ تو ہے من حیث الادا۔ اس کے بعد اگلے نمبر پر ہے من حیث القواعد۔ اب من حیث القواعد یعنی جو ان کے جو قاعدے ہیں، ان کو جمع کرنے والے کون ہیں، تو اس میں عام طور پر اختلاف ہے، لیکن عمومی طور پر جن حضرات کا نام لیا جاتا ہے ان میں سب سے پہلے ابو الاسد دؤلی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وہی ابو الاسد دؤلی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں جو علم صرف کے بھی واضح ہیں، اور ایک قول کے مطابق علم نحو کے بھی یہی واضح ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو شخص آتے ہیں وہ ابو القاسم عبداللہ ابن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسرے نمبر پر خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ ائمہ قرات میں سے کسی نے قواعد کو مرتب کیا ہے، جیسے ابو عمر حفص الدوری البصری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ دوسرے نمبر پر ہے ابو مزاحم خاقانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تیسرے نمبر پر ہے موسیٰ بن عبید اللہ بن خاقان البغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آگے جو ہے صحابہ کرام اور تابعین میں بڑے مشہور قراء گزرے ہیں، میں یہاں پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ صحابہ کرام میں سے جو مشہور قراء ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابو درداء ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو۔ یہ بڑے مشہور قراء ہیں جو صحابہ کرام میں سے گزرے ہیں۔ تو بس یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جو موضوع ہے اور جو اس کی غایت ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ مقدمہ کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے علم تجوید کی تعریف پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم علم تجوید کا موضوع اور غرض و غایت پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، مختصر سی عبارت ہے اور آسان سا مسئلہ ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا موضوع حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی کون سے ہیں؟ جو عربی کے حروف تہجی ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا دال، یہاں سے الف سے شروع ہوتے ہیں اور یا تک یہ مکمل ہوتے ہیں۔ یہ کل 29 حروف ہیں حروف تہجی۔ حروف تہجی سے متعلقہ ہی علم تجوید کے اندر بحث کی جاتی ہے، کون سے حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے اور کون سے حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے، یہی علم تجوید کے اندر سیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے اور غایت تصحیح حروف ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غایت کہتے ہیں انجام کو، یعنی کسی کام کے کرنے پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کو غایت کہتے ہیں۔ اور اس کی غایت کیا ہے؟ جب آپ علم تجوید سیکھ لیں گے تو اس کا انجام کیا مرتب ہوگا؟ اس کا انجام یہ مرتب ہوگا، تصحیح کا مطلب ہوتا ہے صحیح ہونا،
حروف صحیح طریقے سے آپ ادا کر سکیں گے، حروف صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکیں گے۔ تو دیکھیں غایت کا معلوم ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ والا کام کیوں کر رہا ہوں اور اس کام کرنے کے نتیجے میں مجھے کیا چیز حاصل ہوگی، کیونکہ جب آپ کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوگی کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں اور اس کے کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو پھر آپ بیکار کام کرنے شروع کر دیں گے، ایسے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں گے جس کاموں کا نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں اس سے ایک بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کا جو انجام ہے، اس کام کا جو رزلٹ ہے، اس کی طرف ایک نظر دوڑا لینا یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تصحیح حروف سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد یہ ہے تصحیح حروف سے کہ حروف کے مخارج کی عمدگی اور ان کی مضبوطی، ان کے جو حقوق ہیں، صفات لازمہ وہ صحیح طریقے سے ادا کرنا، صفات لازمہ کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ حضرت مراد لے رہے ہیں کہ یہ سب آپ کر لیں گے تو آپ حروف کو اچھے طریقے سے ادا کر لیں گے۔ آگے حضرت نے فرمایا خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے۔ امر زائد کہتے ہیں ایک اضافی چیز، مستحسن اچھی چیز ہے جس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ علم تجوید کو اس کے قواعد اور اصول کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو آپ علم تجوید سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس پڑھنے کے اوپر اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک زائد چیز اور حاصل کر لیتے ہیں، اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں، تو آپ کو مزید زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ احادیث کے اندر قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے کا بکثرت ذکر آتا ہے۔ میں چند حدیثیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آذین اللہ لشیء ما آذین للنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر بہ۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو غور سے نہیں سنتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش آوازی سے پڑھے گئے قرآن کو جب وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں غور سے سنتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش آوازی سے قرآن مجید کو اچھے طریقے سے اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو غور کے ساتھ سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما آذین اللہ لشیء ما آذین للنبی یتغنی بالقرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں سنتے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنتے ہیں جب وہ قرآن مجید کو خوبصورت آواز سے پڑھے۔ یا اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو اچھے طریقے سے اچھی آواز سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے یہاں پہ ابو داؤد کی پیش کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو مزین کرو، قرآن مجید کو خوبصورت کرو۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ یہ روایت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرآن کو اچھی طرح پڑھو اپنی آوازوں کے ساتھ، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن میں خوبی کو مزید زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ تو ان ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو خوش آوازی سے پڑھنا ایک مستحسن ہے اور ایک پسندیدہ چیز ہے۔ اب خوش آوازی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والی بات پوچھی گئی تھی کہ خوش آواز اور عمدہ ادا کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو تو پڑھتے ہوئے سنے اور گمان کرے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت طلق رحمہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پڑھتے تھے، یعنی جو قاری قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے پڑھنے سے معلوم ہو کہ اس کے دل کے اندر خشیت الہی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ڈر ہے۔ اگر آپ قراء حضرات کی تلاوتوں کو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پڑھتے پڑھتے رونے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو رکت طاری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خشیت ہوتی ہے جو دل کے اوپر ایک خاص کیفیت نازل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا کہ عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھ رہے تھے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ خوش آواز
میں نے کسی کو نہیں سنا۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک خاص نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے صحابہ کرام کے متعلق بھی اسی طریقے سے روایات ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داؤد، کہ تم کو داؤد علیہ السلام کے باجوں میں سے ایک باجا دیا گیا۔ مطلب داؤد علیہ السلام جس طرح خوبصورت پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ایک ایسا خوبصورت گلا عطا کیا ہے، ایک ایسی خوبصورت عطا کی ہے، آواز عطا کی ہے، جس کے ذریعے سے تم قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہو۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے ابی اقرؤنا، حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ابی ہم سب سے بڑے قاری ہیں۔ تو ساری روایات اگر آپ اس کو شمار کرنا چاہیں تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو آپ کو ملے گی، احادیث کی ملے گی، اور اس میں صحابہ کے اقوال ملیں گے، اس میں تابعین کے اقوال ملیں گے۔ ان سب سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو اچھے اور خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ خوش آوازی سے متعلقہ قرآن مجید کو اچھے اور خوبصورت طریقے سے پڑھنے سے متعلقہ آپ نے احادیث تو سن لی ہیں، لیکن ایک چیز کی وضاحت بڑی زیادہ ضروری ہے کہ اس خوش آوازی اور خوش لہجے سے پڑھنے کا حکم بعد میں ہے۔ پہلے حکم یہ ہے کہ آپ نے علم تجوید کے جو قواعد اور اصول ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھنے کے نتیجے میں قواعد تجوید کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے تو پھر اچھے طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی کو حضرت یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، یعنی اس کا تعلق پہلے ہی کے ساتھ ہے کہ خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے۔ کب؟ شرط یہ ہے کہ قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو۔ اگر قواعد تجوید کے خلاف ہوگا تو پھر اچھے طریقے سے پڑھنا کوئی خوبصورت اور کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ورنہ مکروہ اگر لحن خفی لازم آئے، یہ اگلا حکم ہے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس کو ایسے کریں، اگر آپ خوش طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے میں ایسی غلطی کر رہے ہیں جو صفات عارضہ کا آپ خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اور لحن خفی آپ اس پڑھنے کے اندر کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے پڑھنے میں لحن خفی لازم آ رہا ہے، تو پھر ایسا اچھے طریقے سے پڑھنا مکروہ ہے، ثواب نہیں ملے گا ایسے پڑھنے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، الٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوگی۔ اور اگر لحن جلی لازم آ رہی ہے تو پھر تو حرام ہے، تو سیدھا سیدھا حرام ہے، کیونکہ لحن جلی جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو نازل کیا تو اس کے بالکل الٹ اور اس کے بالکل برعکس کر دیں گے۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ جتنا مرضی اپنی طرف سے اچھا اور خوبصورت پڑھیں، ایسا پڑھنا بھی حرام ہے، ایسا سننا بھی حرام ہے، کیونکہ آپ قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر لحن جلی لازم آتی ہے اچھے طریقے سے پڑھنے سے تو پھر ایسا پڑھنا حرام ہے۔ ممنوع ہے، پڑھنا اور سننا دونوں کا حکم ایک ہی ہے، یعنی اچھے طریقے سے پڑھنا تو چاہیے، لیکن لحن جلی کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں یا لحن خفی کرتے ہوئے آپ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو دونوں صورت میں ایسے پڑھنا بھی منع ہے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ رہے، کوئی اور پڑھ رہا ہے اور آپ اس کی قرأت سن رہے ہیں، آپ اس کی تلاوت سن رہے ہیں اور وہ تلاوت کے اندر اس طرح کی غلطیاں کر رہا ہے، لحن جلی کر رہا ہے، لحن خفی کر رہا ہے، تو آپ کے لیے ایسی تلاوت کا سننا یہ بھی ممنوع ہے۔ ممنوع کہتے ہیں منع ہونے کو، تو یہ بھی منع ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر یہ مقدمہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد جو پہلا باب ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد شروع کریں گے۔